और जो नए हैं मेरे चैनल पे वेलकम। प्लीज ब्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो असल में आज का ब्लॉग तो मैं शुरू कर रही थी, अभी मैं ऊपर से आई, मैंने कपड़े शपड़े प्यारे पहन लिए थे क्योंकि कल के सूट पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए कि मम्मा सूट प्यारा है, मम्मा सूट प्यारा है। मैं यूके में, पाकिस्तान में मैं बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहनती हूँ, यूके आके पता नहीं क्या हो जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ या लॉन्च वेयर में रहती हूँ या बड़ी सी हुडी मैंने पहनी होती है या मैं पजामे पे पहनती हूँ। आप यकीन करें कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो कोट पहन के, बस वर्क प्लेस पे भी जाती हूँ, अगर अपने टेनेंट के पास जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मेरा एक कोजी सा वो लॉन्च वेयर है, ऐसे वूलन सा बना हुआ है और उसके ऊपर कोट चढ़ा के, ग्लव्स चढ़ा के, बस स्कार्फ पहन के टक टक टमक टकमक चली जाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतनी तारीफ की और ये कपड़े पुराने हो रहे हैं। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी कपड़े यहाँ नहीं पहने जाती क्योंकि बस कहीं फ्रेंडों के साथ जाऊं तो पहन लेती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती। तो ये भी मेरे ख्याल में पिछले साल का है और मैंने सिर्फ एक दफा पहना है, सिर्फ एक दफा, और नया ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो गर्म भी है तो चलो, ऐसे वो कोडराई सा गद्दड़ सा कपड़ा है, मैंने कहा चलो पहनती हूँ। लेकिन ये मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अपने घर में आप लोगों के लिए पहना है मैंने। यूजुअली मैं और यूट्यूब ब्लॉगर की तरह प्यारे प्यारे कपड़े पहन के नहीं आती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोग इतने खुश हो रहे हो मम्मा कपड़े प्यारे, तो मेरे तो वार्डरोब भरे हुए हैं और यकीन करें कि मैं खरीद लेती हूँ और फिर मैं पहनती नहीं हूँ तो मैं नए के नए स्टिकर भी साथ लगे होते हैं और मैं अपनी चैरिटी में दे देती हूँ। अभी भी जब मैं आ रही थी तो आप मेरे सेंटर में लड़कियों से पूछ सकते हैं, ऐसे कपड़े थे जो मैंने टच भी नहीं किए थे और सब डिजाइनर थे और सब मैंने लड़कियों को दे दिए क्योंकि वो एक दो लड़कियों ने कहा कि मम्मा हमें अपने कपड़े दो। तो मैंने कहा चलो मम्मा पुराने क्यों दे, नए दे देती है। तो इसलिए बस मैं घबरा जाती हूँ जब एक साल से ज्यादा वो हैंग हो होते हैं। बेशक स्टिकर के साथ मैं दे देती हूँ, अल्लाह ताला अपने दरगाह में कबूल करे। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, आज का व्लॉग मैं शुरू करूंगी एक कमेंट से। एक कमेंट आया है कल वाले व्लॉग पे जिसपे मैंने कहा था कि अगर आपको बाबा की स्टोरियां, कल वाले नहीं, कल से पहले 2 दिन वाले पहले व्लॉग पे जब मैंने और मलिहा ने कहा था कि अगर बाबा की स्टोरी आपको जाननी है तो आज आप कमेंट करें। तो उस पे एक बेटी है या सिस्टर है, उन्होंने उर्दू में ये कमेंट किया है, आप लोगों को भी दिखा दूं कहीं आप लोग ये ना समझो मम्मा खुद से कह रही है। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि प्लीज जरूर बताएं बाबा की स्टोरी, और इनका नाम है विंडा -S9N। तो इन्होंने कहा है कि प्लीज जरूर बताएं बाबा की स्टोरी, मगर आप अपनी स्टोरी बताती है तो मुझे लगता है कि आपके साथ आपके ससुर ने ज्यादा बुरा सलूक किया है क्योंकि आपकी ज्यादा बातें इन्हीं के बारे में है, यानी कि नाफिया के रोने की बात, और इनको सब याद है। या मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा व्लॉग किसी ने इतने गौर से देखा है कि जो बातें मैं नहीं भूल सकती हूँ वो इनको याद है। हालांकि वो 10 एपिसोड का था मेरी स्टोरी और इनको हर एपिसोड की बात याद है। तो इन्होंने कहा है कि नाफिया के रोने पर बर्फ के वक्त रात को आपको बाहर जाना पड़ा क्योंकि आपके ससुर ने आपको डांट के कहा कि इसको चुप करा दो। ये एक बात, इसके वजह से इनकी नींद खराब हो रही है, और प्रेगनेंसी में आपसे दीवार की ईंटों को उठवाया जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच गई और हर वक्त आपसे बेहिसाब खाने पकवाना वगैरह 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 वगैरह। तो चले विंडा, आपका जो भी नाम है, निक आपका विंडा है, आपको मैं जवाब देती हूँ। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाह हम करते हैं। अच्छा, मैं चलती फिरती जाऊंगी क्योंकि मैं एक खूबसूरत से रेशा कबाब बना रही हूँ। रेशा कबाब कहें या आप उसको जैसे शामी कबाब चिकन के कहें या शामी कबाब विदाउट दाल के कहें, इस किस्म के कबाब बना रही हूँ। तो मैं साथ साथ वो भी बनाती जाऊंगी। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैंने आज फिर नाश्ता नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैरिटी का वर्क था ऑनलाइन का जो मैं वो ठीक कर रही थी। तो इसलिए मुझे भूख लगी हुई है, मैं वो भी बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करूँगी। अच्छा, तो विंडा जी
آپ کو میں ایک بات بتا دوں. اچھا تو ونٹر جی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف سسر نے دی یا جس نے بھی دی، اور میں نے اس کا ذکر اپنے لائف سٹوری کے بلاگ میں کیا ہے. تو آپ کو ایک اور بات میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. ہم بہت بھی پائز ہو جائے، بہت بھی پرہیزگار ہو جائے، پر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. توبہ مانگتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انسان آپ سے معافی مانگ لے تو کیا آپ اسے معاف نہیں کرو گے؟ آپ مجھے بتاؤ. بالکل ٹھیک ہے، میں بابا کی باتیں یاد کرتی ہوں تو مجھے اب بھی رونا آتا ہے کہ بابا نے میرے ساتھ ایسے کیا. کل کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. کل خان نے کہا کہ خان کا ایک کزن ہے جو میری بھابھیوں کا بھائی بھی ہے، اور میرے سگے خون میرا سگا خون، وہ بھائی جو مجھ پہ جان دیتے تھے، اور ان بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ میری تو میں بھی کبھی نہیں ہوئی، جن کو میں نے ہمیشہ عزت سے دیکھا ہے. یعنی وہ ایک دفعہ بھی پروف نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو کچھ بھی کہا ہو. میرے سے چھوٹا بھائی ہے ایک شاکر، اس کے ساتھ اکثر میری خیر اس کے ساتھ بھی میری تو میں نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. لیکن میرے باقی کسی بھائیوں کے ساتھ کبھی نہ بھابھیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، نہ بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اور پھر اس کے باوجود ان کی چھوٹی بہن جو ان سے بچپن میں جدا ہو گئی تھی، یعنی میں بچپن میں ٹین ایج میں ان سے جدا ہو گئی ہوں اور کبھی میں نے ان کے ساتھ رہی نہیں ہوں، اس کے باوجود میں ان کی سگی بہن، اور وہ اپنی بیویوں کے بھائی کا سائڈ لے رہے ہیں اور میرا نہیں لے رہے ہیں. تو ان باتوں سے میرا دل اداس ہو جاتا ہے اور مجھ سے ساری باتیں بھول جاتی ہے. جو بات میں کہہ رہی تھی وہ مجھے ساری بھول گئی. ابھی مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں نے بھائیوں کی بات کس سے شروع کی. کل بھی میں نے بابا کے پیچھے بات کی اور پھر مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کوئی انسان اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اس کو چانس دینا چاہیے، اس کو فرگیو کر دینا چاہیے. لیکن میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور جب میرا دل دکھتا ہے تو تب میں ان سب لوگوں کو چاہے معاف بھی کر دیا ہے، میرے دماغ میں آتا ہے میں کیا کروں. شاید آپ لوگ مجھے برا سمجھو، آپ لوگوں کو کہو کہ یہ منافقت ہوتی ہے کہ معاف کر دو اور اس کے بعد بھی ان کی باتیں دہراؤ. لیکن میں کیا کروں یار، میں نہیں بھول سکتی اور بھول جاتی ہوں. لیکن جب کوئی ایسی بات یاد آ جاتی ہے تو پھر سارا کچھ ریوائنڈ ہو جاتا ہے میرے دماغ میں، سارا کچھ جیسے کہ ایک ڈرامہ ہے، سارا ریوائنڈ ہو جاتا ہے. اب کل میں بابا کی ساری باتیں بھول گئی ہوں، بابا کو معاف کر دیا ہے، لیکن کل اس سسٹر نے یا بچی نے یہ جو کمنٹ کیا تو وہ ایسے میرے دماغ میں سارا کچھ بابا کا آ گیا. تو چلو ونٹر جی آپ کو جواب دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سب کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو میں کون ہوتی ہوں کہ بابا کی گناہوں کو معاف نہ کروں. یہ تو میں آج بھی کہتی ہوں، کل بھی کہتی تھی اور 100 سال بعد بھی کہوں گی کہ بابا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی اپنی زندگی میں. لیکن جب اسے ہوش آیا اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں، اس کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں جب اسے ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، بلکہ وہ ایک مفتی کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے کہنے پہ اور اپنی بیٹیوں کے کہنے پہ اپنے اکلوتے بیٹے کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں اور اس کی بچوں کا نہیں ادا کر رہا ہوں. تو اس مفتی نے جو اسے کہا تھا وہ میں آپ کو کہوں تو آپ رو پڑو گے میرے ساتھ. اس باتوں کو چھوڑو، لیکن بابا نے اپنی زندگی کے آخری دن میرے گھر کو چوز کیا تھا، میرے گھر میں رہتا تھا. حالانکہ جب بابا ہمارے گھر میں آ رہا تھا تو تب یعنی میں خفا تھی بابا سے، کیونکہ میں بابا کو ان سب چیزوں کا قصوروار مانتی تھی کہ بابا تمہارے ہاتھ میں تھا کہ تمہاری بیویاں اور بیٹیاں مجھ پہ ظلم کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ میں تھا، تم تو نہ کرتے، میں تو تمہاری سگی خالہ کی بیٹی تھی نا، تم تو نہ کرتے. اور میری ماں کو بھی یہی گلا تھا. میری ماں، حالانکہ بابا میری ماں کا بانجا تھا لیکن میری ماں ان سے 8 سال چھوٹی تھی، بابا سے 8 سال چھوٹی تھی، یعنی خالہ اپنے بانجے سے 8 سال چھوٹی تھی. اور میری ماں کہتی ہے کہ بابا اپنی نانی کے گھر، میری نانی کے گھر بڑا ہوا تھا، تو اکلوتا تھا، پشاور میں تعلیم کرتا تھا اور میری نانی پشاور میں ہوتی تھی. تو
میری امی کہتی ہے کہ میں اپنے 4 بھائیوں کا اتنا کیئر نہیں کرتی تھی جتنا اس کا کرتی تھی، کیونکہ میں رشتے میں اس کی خالہ تھی اور اس سے 8 سال چھوٹی تھی. تو میری امی کہتی تھی کہ اس کا بائک میں ایسے دھوتی تھی، چمکتی تھی، اگر اس کے بائک میں اتنا سا گند رہ جاتا تھا تو یہ مار مار کے میرا کچومر کر لیتا تھا. تو کہتے یہ اتنا لاڈلا تھا، ہمارے گھر کا پہلا نواسا تھا، اتنا لاڈلا تھا کہ میری ماں کہتی تھی، میری نانی، میری امی کہتی تھی کہ میری ماں کہتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پر حق نواز خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو میری امی کو بھی بہت بڑا گلا تھا، تو وہ بھی آپ کو ایک بات سناتی ہوں ابھی، لیکن بلاگ بڑا ہو جائے گا اور وہ کو میں بڑا نہیں کرتی. تو جب بابا آیا، وہ سب باتیں تو آپ کو میں نے کہی ہے کہ بابا، اور آپ کو یاد رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں کہ آپ کو ایک ایک بات یاد رہی. تو ان سب باتوں کے باوجود جب بابا کو عقل آیا، بابا کے اپنے زندگی کے آخری 10 سالوں میں وہ بیٹے کے ساتھ کلوز ہو گیا، بار بار ہمارے پاس آتا تھا اور بیٹیاں بار بار اس کو لے جاتی تھی. لیکن بابا نے ایک تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے قریب رہوں گا، یا بیٹے کے گھر میں رہوں گا، یا بیٹے کے ساتھ گھر لوں گا اور بیٹے کے پاس رہوں گا. اور الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں نے بابا کی خدمت کی. پھر آخری جو 3-4 سال تھے وہ بابا اسی گھر میں میرے ساتھ رہتا تھا. لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے تو بابا کہتا تھا تم لوگوں کے گھر میں یہ دجال ہے. بابا بہت اسٹرکٹ مسلمان تھا. تو میں گیسٹ ہاؤس میں رہوں گا، جو میرا گیسٹ ہاؤس ہے سامنے. بابا نے کہا کہ میں گیسٹ ہاؤس میں رہوں گا اور میں ادھر نہیں رہوں گا کیونکہ تم لوگوں کے گھر میں دجال ہے، یہ جگہ جگہ ٹی وی پڑے ہوئے، تو اس کے یعنی کہ میں تم لوگوں کی زندگی خراب کروں اور تنگ کروں تو میں ادھر رہوں گا. لیکن آپ یقین کریں کہ بابا گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن اس کے پاس 24 گھنٹے یا اس کا بیٹا ہوتا تھا یا میں ہوتی تھی. میں تو کام پہ 9 سے 8 بجے تک میں کام پہ ہوتی تھی. 8 بجے آتی تھی، میں سیدھا بابا کے پاس جاتی تھی. اور اگر کبھی میرے انگلش کپڑے ہوتے، بابا برا مانتا تھا تو میں اس کے پاس نہیں جاتی. تو بابا پھر شکایت کرتا تھا کہ میں آدھے گھنٹے سے ونڈو میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری گاڑی پارک ہوئی ہو، تم اب آئی ہو. تو میں بابا کو ایک دن میں نے کہہ دیا کہ بابا آپ خفا ہوتے ہو، میرے وہ انگلش کپڑے ہوتے کیونکہ میں لیزر کلینک چلاتی ہوں اور اس میں یہ اپنے کپڑے الاؤڈ نہیں ہوتے. تو کہ چھوٹے سلیوز یعنی یہاں تک کہ سلیوز کے کپڑے اور چھوٹے سلیوز جیسے ہمارے دامن لمبے لمبے ہوتے ہیں ایسے الاؤڈ نہیں ہوتے. تو میں نے کہا میں اس لیے آپ کے پاس لیٹ آتی ہوں کہ میں کپڑے بدل دوں. جس دن میرے لیزر کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس دن میں آپ کے پاس لیٹ آتی ہوں. تو بابا نے مجھے پھر کہا کہ تم انہی کپڑوں میں آیا کرو، پر میں سارا دن تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور ہم گپ شپ لگائے. تو میں بابا کے ساتھ بہت فری بھی ہو گئی تھی. بابا سے، جس بابا سے میں بہت ڈرتی تھی اس بابا کے ساتھ میں مذاق کرتی تھی، اس کا ناک یوں پکڑ کے عجیب عجیب میں اس کے ساتھ حرکتیں کرتی تھی اور وہ میرا اتنا مذاق اڑاتا تھا، اتنا مذاق اڑاتا تھا. کبھی مجھے کہتا تھا تم نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. اب ایک دن ایسے ہو گیا کہ میں نے بابا کو، جب بابا میرے گھر آیا، اللہ گواہ ہے میں نے دل سے معاف کر دیا تھا بابا کو. لیکن ایک دن بس میں اور بابا ایسے گپ شپ لگا رہے تھے. تو یہ بابا کے موت سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے. تو گپ شپ لگا رہے تھے، میں بابا کے ساتھ ایسی مذاق کر رہی تھی. تو بابا ایک دم مجھے کہتا ہے کہ تمہاری ماں جیسی عورت اس دنیا میں نہیں تھی. ایسی شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں ہمارے خاندان کی بزرگ ترین عورت میری ماں سے بھی زیادہ تمہاری ماں تھی. تو میں نے کہا بابا سارا خاندان ایسے کہتے ہیں. واقعی سارا خاندان، پشاور کے لوگ، ملکنڈ کے لوگ، ہر 400 کے لوگ، سب جب بات کرتے میری ماں کو اچھے پہ یاد کرتے. میں نے آج تک اپنی ماں کی بہوؤں سے بھی نہیں سنا کہ میری ماں اچھی عورت نہیں تھی. تو میں نے بابا کو کہا ہاں بابا، میں نے کہا وہ بہت زیادہ پائس تھی. میں نے کہا مجھے فخر ہوتا ہے کہ میری ماں اس دنیا پہ گئی تو لاکھوں لوگ اس کے جنازے پہ آئے تھے. اور میں نے کہا اس نے 400 سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں کی. کبھی ایک بیٹے کو منت کرتی تھی کہ مجھے پیسے دو، میں نے اس غریب کو دینے، کبھی اس کو دینے، کبھی میرے باپ سے پیسے لے کے. تو میں نے کہا بابا بس وہی اس کے کام آئے گا. میں نے کہا کتنے لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بڑی خوش ہے. تو بابا بھی بس، بابا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس کی باتیں مجھے بتانے لگے کہ تمہاری ماں ایسی تھی، تمہاری ماں ایسی تھی، اور تمہارا باپ اس کے پیچھے اس لیے فوت ہو گیا کہ اس عورت کی، وہ عورت جس کی بھی بیوی ہو نا تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے. تو پھر خود اپنی بیوی کی شکایتیں بھی کی کہ ہماری بیوی ایسے ایسے. وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، چلو وہ بابا کا ایک راز ہے میرے پاس.
تو جب بابا نے یہ ساری باتیں کہ میں کم عقل سا بندہ ہوں، میں نے کہا ہاں بابا، میری ماں بھی بہت آپ کو پیار کرتی تھی، بہت آپ پہ جان دیتی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی تمہارا سسر کچھ بھی کرے نا تو اس کو اف بھی نہ کرنا۔ تو میں نے کہا میں اسی لیے تم لوگوں کو جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی کہ تم میری خاطر اپنے سسر کا بہت خیال رکھو گی۔ میں چولہا بند کر دوں۔ تو ایک دم سے میرے منہ سے یہ بھی نکل گیا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ میں نے کہا جب میں بیمار ہو گئی تھی، میں ڈپریشن کی بیمار تھی، تو میں نے کہا میری ماں بہت روتی تھی، اور میری ماں، بابا نے کہا کہ تمہاری ماں نے میری بہت خدمت کی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا میری ماں جب میں ڈپریشن کی بیمار تھی اور جب میری ماں مجھے یہاں امریکہ سے ملنے آئی تھی، تو میری ماں مجھے گلے لگا کے بہت روئی کہ میری اتنی پیاری بیٹی پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں کہا وہ بہت روئی۔ میں نے کہا میں بالکل پاگلوں کی طرح تھی ان دنوں میں، میرے یعنی کہ میرے بال، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں میرے خیال میں 22-23 سال کی عمر میں 60 سال کی بوڑھی لگتی تھی۔ اگر مجھے پکچر ملے گا تو میں یہاں آپ لوگوں کو اسکرین پہ لگا دوں گی۔ تو میں نے کہا جب میری ماں نے مجھے گلے لگایا، بہت روئی، تو اس نے مجھے ایک بات کی تھی کہ میں نے تیرے سسر کی بہت عزت کی تھی، بہت میں نے اس کی خدمت کی تھی، میں نے اس کی خدمت کی، اس کی بیوی کی خدمت کی، اس کے بچوں کی خدمت کی، ساری بیٹیوں کی اس کی شادی ہوئی تو میں نے ٹوٹا ہوا میرا پاؤں، تو میں ٹوٹے پاؤں سے میں نے ان کے لیے شاپنگ کی، یہ سارا کچھ کیا، اور اس کا صلہ تمہارے سسر نے مجھے یہ دیا کہ میری ایک لاڈلی بیٹی جو 5 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی اس کو پاگل کر دیا۔ یا اللہ کیوں پوچھتے ہو یہ سب؟ مجھے تم لوگ رلا دیتے ہو۔ خیر anyway، جب یہ بات میں نے بابا کو کہی، میں نے کہا ہاں میں نے کہا اس نے ایسے کہا تھا کہ میری ایک بیٹی، جو کہ دوسری بہن میری ہے لیکن وہ پھر میرے بعد پیدا ہوئی، لیکن میں بہت لاڈلی تھی، بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، بلکہ میں اگر آپ کو کہوں کہ میں تو بابیوں کی بھی لاڈلی تھی، بابیاں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو یہ مجھے آگے سے میں نے بابا کو ایسے کہہ دیا، میں نے کہا بابا میرے ماں نے رو کی چیخ کے یہ کہا تھا کہ میری ایک بیٹی جو اتنی لاڈلی تھی اس کو تمہارے سسر نے پاگل کر دیا، اور یہ وہی تمہارا سسر ہے جو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے سونے کا چارپائی کی، سونے کی بیڈ بناؤں گا، تخت بناؤں گا۔ میں نے یہ بات کی، بابا تھوڑا سا خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی کہا، میں اپنے ساتھ تھوڑی سی گلٹی ہوئی، میں نے کہا میں نے بیچاری کو کیوں ایسی بات کی۔ خیر پھر ہم مذاق کی باتیں کر کے تو میں آ گئی، میں ادھر آ گئی اور بابا گیسٹ ہاؤس میں رہ گیا۔ صبح کو میں شاپ پہ اپنے لیزر کلینک پہ جانے سے پہلے میں ہمیشہ بابا سے ملتی تھی۔ میں تقریباً 8:30 بجے گھر سے نکلتی تھی، تو میں نے بابا کا نوک کیا تو بابا نے ڈور کھول دیا۔ تو کھولا تو کہتا ہے بچے میں تو ابھی اٹھا ہوں، میں نماز کے بعد سو گیا تو میں تو ابھی اٹھا ہوں، تو میں تو نائٹ ڈریس میں ہوں۔ تو دروازہ ایسے کھول کے تو کہتے ہیں میں تو نائٹ ڈریس میں ہوں۔ بابا کسی سے نہیں ملتا تھا اگر وہ نائٹ ڈریس میں ہوتا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا، بس السلام علیکم، اور میں جا رہی ہوں اور ہم شام کو ملیں گے۔ تو پھر میں نے جب بابا کی آنکھوں کو دیکھا، بابا کی آنکھیں، ایک تو موٹی بابا کی آنکھیں اتنی بڑی میری سمیہ کی طرح تھی، اور وہ ایسے سرخ تھی نا۔ تو میں نے ایک دم سے بابا کو کہا، میں نے کہا بابا تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہے نا؟ تو پھر بابا نے کہا چلو میں وہ روب پہن لوں نا جو کوٹ سا ہوتا ہے پجامے کے پیچھے، پھر تم اندر آ جاؤ۔ تو وہ بابا نے پہن لیا، میں اندر گئی تو میں نے کہا کیوں؟ میں نے ایسے ہاتھ پہ رکھا، میں نے کہا کہ بخار تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کہتے نہیں میں ساری رات سویا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا بابا کیوں ساری رات نہیں سوئے ہو، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تو تمہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئی تھی۔ کہتے بچے تم نے تو بات کی، تم تو چلی گئی، تو ساری رات تمہاری ماں ادھر پھر رہی تھی، اور اس کی یہی بات وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے میری ایک بیٹی کو پاگل کیا تھا۔ میں نے کہا بابا تمہیں خود پتہ ہے، تم خود اتنے اچھے آدمی ہو، تو اتنے بزرگ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مردہ لوگ اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ کہتے بس جو بھی ہے وہ یہاں پھر رہی تھی اور وہ یہاں کہہ رہی تھی، اور میں ساری رات نہیں سویا ہوں۔ تو میں نے کہا بابا یہ تمہاری اپنی دماغ کی وہ ہے، اور میں نے کہا مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بابا مجھے معاف کر دو، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ گزر گیا ٹائم، بس وہ میں نے کہا میری ماں کی صفتیں کر رہے تھے تو میں نے وہ بات آپ کو بتائی۔ اور بابا نے ایک دم کبھی، حالانکہ بابا کسی کو نہ کس کرتا ہے، نہ اپنی نواسیوں کو بھی پیار کرتے ہیں نا، اسے ہاتھ پہ رکھ دیتے، سوائے صدیق اور سمی کے،
बाबा किसी भी नवासियों को या बहू को, मैंने कभी बाबा को ये भी नहीं देखा कि उसने बेटियों को गले लगाया हो। बस बाबा औरतों से थोड़ा दूर ही रहता है। सिर्फ बस मैंने देखा है कि वो समी को और सिद्दीक को, या फिर इन दोनों के अलावा, या फिर अपने बेटे को भी इतना प्यार से नहीं पकड़ता, लेकिन समी और सिद्दीक को पकड़ के छोड़ता नहीं था। तो एकदम मुझे मेरे सर पे हाथ ऐसे रख के तो मुझे कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने जो भी तेरे साथ किया हो मुझे माफ़ कर दो। और वो मुझे इतना गिल्टी उसने किया उस बात ने कि मेरा बाप है ना, मेरे बाप जैसा है, चाहे बेशक मेरा सगा बाप नहीं है पर मेरे बाप जैसा है, मेरी माँ का भांजा है। तो वो मुझसे माफ़ी मांग, मुझे अपना आप उस वक़्त बहुत ही लो लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात। तो एनीवे मैंने बाबा का हाथ ऐसे पकड़ के, तो बाबा का हाथ मैंने चूम लिया। मैंने कहा बाबा, मैंने तो आपको, जब मैंने पहला हज किया था ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया था। तो मैंने कहा आपको क्या, मैंने तो आपकी बीवी को भी माफ़ कर दिया है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं बस उसको अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह का टेस्ट, या अल्लाह का जो मुझे अल्लाह शायद पनिशमेंट देना चाहता हो, बस जो भी है। मैंने कहा मैं अल्लाह की रज़ा समझ के उस पर राज़ी हूँ, लेकिन ये कि बाबा कभी बात होती तो मैं इंसान हूँ, वो बात मुझे खटकती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत यंग एज में हुआ है। और मैंने कहा बाबा मेरे साथ बहुत यंग एज में हुआ है, तो वो मेरे ऐसे लिख गया है मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे, मैं बहुत भी चाहूँ वो गुजर नहीं सकता। और वो जब बाबा ने रोया, इतना रोया बाबा कि मैं आपको बताऊं कि वो आदमी जो बहुत बारोब और बहुत यानी सख्त मिजाज का आदमी, वो मेरे साथ हिचकियां ले लेके रोया। मैं भी रो रही थी और वो भी रो रहा था, हम दोनों रोए। मैं बाबा की रिश्ते में बहन लगती हूँ, हम दोनों बहन भाई। मैं खान को हमेशा कहती हूँ तुम मेरे भतीजे हो। तो मैं और बाबा खूब रोए। और फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आइंदा कभी भी ये ना कहना। मैंने कहा आप इतने बुजुर्ग आदमी हो, आप इतने अच्छे आदमी हो, कभी भी ये ना समझना मेरे दिल में कुछ है। लेकिन ये है कि जब भी कोई बात हो जाती है तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती है। फिर उस दिन और आज का दिन मैं याद आती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे याद आता है कभी कभी कि ऐसे हुआ था, बाबा अगर ऐसे कर लेता तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। लेकिन ये माफ़ी मांग ली है ना, तो जब इंसान माफ़ी मांग ले तो अल्लाह जैसी ज़ात माफ़ करता है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये तो विंडा जी आपके सवाल का जवाब और आपने मुझे रुला दिया। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊँ, क्योंकि तुम लोग बहुत खफा होते हो। मुझे अक्सर यहाँ पे कमेंट आते हैं कि ममा हम 3-3 दिन रो रहे हैं, 4-4 दिन रो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के रोने का सबब मैं बनूँ। तो ये बात है जो मैंने आप लोगों से, आपकी विंडा जी आपके कमेंट का मैंने जवाब दे दिया। तो ये बात है, मैंने इसलिए माफ़ कर दिया है कि, और बाबा की फिर मैंने खूब खिदमत की, और भी खिदमत की। मैं बाबा को, खान उसको नहलाता था तो मैं जाके उसके पास घंटों बैठी होती थी। खान कहता था मेरा दिल चाहता है कि मैं कंधे पे अपने बाप को बिठा के फिर आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि उसके आखिरी सांस तक हमने उसकी खिदमत की। ये भी मेरे लिए एक बहुत एहसास है। और आखिरी सांस तक उसने मेरे साथ अपने उन लोगों की बातें शेयर की जो लोग कभी बाबा के दिल के टुकड़े होते थे। और बाबा मुझे सारी इनकी बातें बताता था कि फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने वैसे किया। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि बाबा ने मुझे अपना राज़दार बनाया और मुझसे अपना दुख सुख करता था। तो विंडा जी ये हुई बाबा की कहानी। उम्मीद है मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था व्लॉग में जवाब दूंगी, तो व्लॉग में जवाब दे दिया। चले ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, दूसरा व्लॉग शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ मज़ेदार से कबाब, शायद वो भी आपको दिखाऊँ। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।